यीशुमसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें अपने पाक कलाम से, जिसे उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, बरकत बख्शता है। और हम इस कलाम के वसीला से जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारी कदमों के लिए चिराग है, बरकत और रहमत और रहबरी और रहनुमाई पाते जाते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए हम उसके हजूर हाजिर होते हैं और हम पहला सैमुअल उसका 29वां बाब, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 29 आज खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसकी जो पहली आयत है उसके हवाले से बहुत सी बहस होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले बाब में 28वें बाब में जो फ़िलिस्तीनियों की पोजीशन थी, आई होप उसके हवाले से अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप भी देख लेंगे। नोट कीजिए कि लिखा है 29वें बाब की पहली आयत में, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 29 वर्स 1 कि फ़िलिस्ती अपने सारे लश्कर को इफ़ीक में जमा करने लगे और इसराइली उस चश्मा के नज़दीक जो यज़रेल में है ख़ैमज़न हुए। 28वें बाब में 28 चैप्टर ऑफ फर्स्ट सैमुअल, उसमें हम देखते हैं कि फ़िलिस्ती जो थे वो शूनीम में उन्होंने आके डेरे डाले हैं। लेकिन इफ़ीक में यहाँ पर लिखा हुआ है 29वें बाब में, और ये मुख्तलिफ़ जगह हैं। इसराइलियों के हवाले से जो जगह डिसाइड की गई है 28वें बाब में और 29वें बाब में, वो मोर और लेस एक ही जगह है। कोह जलबुआ के बॉटम पे इज़राइल की वादी है और वही लिखा हुआ है 28वें बाब में भी और 29वें बाब में भी। लेकिन फ़िलिस्तीनियों की पोजीशन के हवाले से लोग बहुत आर्गूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, और आज हम खुदा के कलाम ही में से सीखेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। आपको ये बताते चलें कि जो मार्किंग हुई है अबवाब की, वो बहुत बाद में हुई है। पहले ये सब कुछ इकट्ठा था। एक चीज़ हम इस चीज़ को जानते हैं, ये एक मुसलमान हकीकत है, एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये जो किताब थी, मैंने आपको पहले जब सैमुअल का इंट्रोडक्शन किया, हमने ये किताब शुरू की आज से करीब 2 माह पहले, तो हमने सैमुअल का जब इंट्रोडक्शन किया तो मैंने आपको बताया कि सैमुअल की और सलातीन की किताब जो थी वो एक किताब थी जिसको बुक ऑफ किंगडम्स कहते थे, जिसको बाद में 2 किताबों में सैमुअल और सलातीन, सैमुअल और जो किंग्स है उसमें तकसीम कर दिया गया और फिर फर्दर तकसीम कर दिया गया सैमुअल 1, सैमुअल 2, सलातीन 1 और सलातीन 2 में। सो हमें इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारा इकट्ठा एक टेक्स्ट था, इकट्ठा एक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब जो कुछ 28वें और 29वें बाब में हो रहा है वो आम हालात में किसी भी टीवी प्रोग्राम या फिल्म में होता है कि फ़्लैशबैक्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो 29वें बाब में जो कुछ हो रहा है वो 28वें बाब में पहले लिखा हुआ है। इसको हरगिज़ ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये क्रोनोलॉजिकली पहले होना चाहिए था 29वां बाब और फिर 28वां बाब होना चाहिए था। आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि जो शूनीम है, जो 28वें बाब उसकी 4थी आयत में, फर्स्ट सैमुअल 28:4 में जिसका जिक्र है, जहाँ पर फ़िलिस्ती आकर एनकैम्प होते हैं, ख़ैमाज़न होते हैं, वो जगह इसराइल के अंदर है, यानी फ़िलिस्तियों से बहुत ज़्यादा नॉर्थ में यानी शुमाल में है। जबकि ये जो जगह 29वें बाब के शुरू में डिफ़ाइन हो रही है जहाँ पे फ़िलिस्ती अपना लश्कर जमा कर रहे हैं, वो है इफ़ीक, और ये अगरचे फ़िलिस्तियों के शुमाल में है लेकिन ये इसराइल में शामिल नहीं थी। तो 29वें बाब के शुरू में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि फ़िलिस्ती अपने सारे लश्करों को, जो उनके 5 बड़े शहर थे जिनके मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया हुआ है, अकरून, जात, अशदूद, गज़ा और अशकलून, तो इन 5 जगहों के जो लोग थे उनको कहाँ पर इकट्ठा शुरू में किया जा रहा है, उनको अफ़ीक में इकट्ठा किया जा रहा है, और फिर ताकि वो आगे मूव कर सकें। और वो हमें 28वें बाब में पता चलता है कि वो कहाँ पर फिर आकर जंग के लिए इकट्ठे होते हैं, शूनीम में, जो कि ऑपोजिट है कोह जलबुआ की, उस तरफ जहाँ पर साउल का लश्कर इकट्ठा था। इसराइली कहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे? इसराइली लिखा है उस चश्मा के नज़दीक जो यज़रेल में है, इकट्ठे हो रहे थे। वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये वही चश्मा है, ये वही जगह है जहाँ पर जिदौन ने अपने लिए 300 जो है वो लोग इकट्ठे किए थे जब उसने मिद्यानियों के साथ लड़ाई की थी कि पानी किस तरह पीते हैं, जो चाको चौबंद होके वॉरियर्स की तरह जिन्होंने पानी पिया, हम देखते हैं कि उनको ले लिया गया था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी ये शायद खुली जगह होगी, इस वजह से यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये इकट्ठे होकर ज़रा सा आगे कोह जलबुआ की बेस पर आ जाते हैं इसराइली, और ऑपोजिट साइड पर फिर फ़िलिस्ती शूनीम में आ जाते हैं। सो चैप्टर 29 जो है वो ना सिर्फ पहली कुछ आयात बल्कि सारे का सारा ही जो है वो एक फ़्लैशबैक की तरह है। वो इस तरह है कि वो
پس منظر بتا رہا ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے جو 28 باب کی 4 آیت میں ہو رہا ہے۔ یعنی پیشتر اس کے کہ فلسطی جمع ہوتے ہیں اور آ کر شنیم میں ڈیرے ڈالتے ہیں جنگ کے لیے، اپوزٹ ٹو ساؤل جو کوہ جلبوع کی بیس پر خیمہ زن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ 29ویں باب میں ہو رہا ہے، that happened few days before that، وہ کچھ دن پہلے ہوتا ہے جو 28:4 میں ہو رہا ہے۔ اب ہم باقی چیزوں کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ ساؤل کا اور عین دور کی جو اس جنات کی آشنا کا سین چل رہا ہے، اس سے پہلے جو یہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ خدا ان کے کلام کو پڑھیے، 1 سیموئیل چیپٹر 29 کو ضرور پڑھیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب فلسطی اکٹھے ہو رہے ہیں افیق کے مقام پر اور یہ لوکلی اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے جو عمراء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان 5 شہروں کے سردار، وہ 21 کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ کس موضوع پر بحث کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ داؤد کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے، یہ تو عبرانی ہے، یہ تو اسرائیلی ہے جن کے اگینسٹ، جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ اب 21 پر داؤد کا امپریشن ایسا زبردست ہے کہ وہ داؤد کے بہاف پر، داؤد کی طرف سے ان فلسطی امیروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی مول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے برسوں تک میرے ساتھ رہا ہے، یہ ساؤل سے متنفر ہو کر آیا ہوا ہے، ساؤل کو یہ اچھا نہیں سمجھتا، ساؤل سے بھاگا ہوا ہے، تو یہ 1.5 سال سے میرے پاس ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ یہ ہمارا بڑا وفادار ہے، اور وہ داؤد کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے ایک طرح کے مقدمے میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی عمراء جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور باقی جو 5 یعنی 4 بڑے شہروں کے لوگ ہیں، عمراء ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو لوٹا دے، کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، یعنی اس سکلاج میں اس کو رہنے دے، اس کو جنگ میں نہ لے جا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جنگ میں یہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے ہمیں ہی نقصان پہنچائے، اور چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری طرف رہ کے ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکے گا۔ اچھا، اب 4 آیت میں جو داؤد کے لیے وہ لفظ مخالف کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ عبرانی میں جو لکھا ہے وہ ستان لکھا ہوا ہے، جس کو ہم اردو میں شیطان پڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ داؤد کو کہہ رہے تھے کہ وہ شیطان ہے فلسطیہ کا۔ اب شیطان کا مطلب کوئی اس کا جو ابلیس ہے یا جو فالن اینجل ہے اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ شیطان کا مطلب بیسیکلی مخالف ہوتا ہے، انگلش میں اس کو ایڈورسری کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا مترادف ہے، وہ سملر سارٹ آف نیم ہے، وہ ہے مخالف، جس کو اس کلچر میں، عبری کلچر میں، مڈل ایسٹرن کلچر میں شیطان کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ شیطان کو ایک ٹریٹر سمجھا جاتا تھا، غدار۔ شیطان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ یا اپنے جو اس کا استاد ہے اس کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ شیطان کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کر لے گا۔ شیطان کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ داؤد میں دیکھتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے داؤد کے لیے یہ لفظ بولا۔ لیکن ان سارے الفاظ سے، ان سارے معنی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیطان، جس کو ہم کہتے ہیں شیطان، جو کہ ایول ون ہے، جو کہ ہمارا مخالف ہے، جو کہ خداوند یسوع المسیح کا اور خداوند یہوہ پاک خدا کا، اس کے لوگوں کا مخالف ہے، اس میں یہ ساری اوصاف ہیں، اس میں یہ ساری کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ غدار ہے، وہ اپنے بادشاہ کے اگینسٹ گیا ہوا ہے، خلاف گیا ہوا ہے، وہ اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ باقی جو فلسطینی عمراء ہیں وہ جات کے بادشاہ کی بات نہیں مانتے، اور اسے کہتے ہیں کہ تو ہوش کر، اگر چیتا اپنے دھبے مٹا سکے تو تب جو ہے داؤد جو ہے وہ اپنی لائلٹی چینج کرے گا، اپنی وفاداری چینج کرے گا اسرائیلی قوم سے۔ اور یہ ایسا شاندار جنگجو ہے، ایسا زبردست واریر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں عبرانی عورتوں نے، جو اسرائیلی خواتین ہیں، انہوں نے کیسے گیت بنائے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے، اور وہ زیادہ تر ہمارے ہی لوگوں کو مارتا تھا، تو کیا تو پھر اس کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو مارے؟ اس لیے تو اس کو واپس سکلاج میں بھیج دے، اس کو جنگ میں بھی نہ لے کے جا، تاکہ نہ یہ وہاں پر ہو اور نہ یہ اپنی لائلٹی یا وفاداری تیرے سے بدلے یا کسی اور سے بدلے، یہ اس شہر میں ہی رہے جو تو نے اس کو دیا ہوا ہے، اور پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ اب 21 جو ہے
وہ اس سچویشن سے پریشان تو ہوتا ہے اور وہ داؤد کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے۔ وہ یہاں پر خداوند یعنی یہوہ خدا کا نام انوو کر رہا ہے، وہ داؤد کے خدا کا نام انوو کر رہا ہے، اس کو استعمال میں لا رہا ہے اور اس کی قسم کھا کر داؤد کو کہتا ہے کہ تو راست کار ہے، تو بالکل ٹھیک رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میرے ہی لوگ جو ہیں وہ تجھے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے، تو اب واپس چلا جا۔ اور یہ کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ عکیس بڑا شرمندہ ہے، عکیس جو ہے وہ بڑا امبیرسڈ فیل کر رہا ہے، لیکن داؤد کا جواب اس سے بھی حیران کن ہے۔ داؤد مزید اس کی اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں نے اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں۔ وہ اور اس کو اس سچویشن میں رگڑتا ہے کہ میں تو جانا چاہتا تھا لڑائی کے لیے، لیکن ہم جانتے ہیں داؤد کی ایسی کوئی جو ہے وہ سوچ نہیں تھی۔ اس نے پہلے بھی جو 21 کو جواب دیا تھا وہ بڑا ڈپلومیٹک سا جواب تھا، اور ابھی بھی جو وہ بات کر رہا ہے اس کو ہرگز اسرائیل سے لڑنے کی وہ اس میں خواہش نہیں تھی۔ کچھ جو ہے محققین وہ ایسا کہتے ہیں کہ شاید وہ لڑنے جا رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں معزز سامعین کہ ہمارا خدا ہمیشہ کنٹرول میں ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اگر داؤد چاہتا بھی، اور داؤد کے سامنے ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ وہ جانا پڑ رہا ہے اس کو اور وہ بڑا پریشان ہوگا اپنے تئیں، لیکن ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو کنٹرول میں ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اور اس نے ممکن کیا کہ وہ فلسطینیوں کے تھرو ہی داؤد کو روک دے کہ وہ نہ جائے۔ ہمارے خدا نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ابیگیل اور نابال کی سچویشن تھی اس وقت بھی خداوند نے داؤد کو اس کے اپنے غصے سے جو وہ غلط کام کرنے جانے والا تھا اس سے بچا لیا، اور اب پھر وہ ایک غلط کام کرنے ہو سکتا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو لڑائی میں حصہ لینا پڑتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو اس سچویشن میں سے بھی بچا لیتا ہے، اس صورتحال میں بھی خداوند اس کو برکت بخشتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عکیس پھر داؤد کو جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند نیک ہے، تو ابھی فلسطی عمرا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ ہیں یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد وہاں سے روانہ ہوتا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کے ملک کو چلا جائے، اور فلسطی آگے لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے 29واں باب کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ سیٹنگ بتاتا ہے کہ جب فلسطی جمع ہو رہے ہیں 28ویں باب کی 4تھی آیت میں، 1 سیموئیل 28 چیپٹر 4 ورس، اور جہاں پر لکھا ہے کہ فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا فلیش بیک کیا تھا، وہ یہ تھا جو کہ 29ویں باب میں 29 چیپٹر میں میں نے آپ کو بتایا۔ کل ہم خدا ان کے کلام میں سے 30ویں باب کو سیکھیں گے۔ 30واں باب بڑا اہم ہے۔ 30ویں باب کا میں آپ کو مختصراً سیاق و سباب بتا دوں کہ داؤد اور اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن سکلاج میں پہنچتے ہیں۔ سفر زیادہ تھا، یہ کافی نارتھ میں تھے، شمال میں تھے، اور افیق سے سکلاج آتے آتے ان کو 3 دن لگ گئے، اور یہ جب تیسرے دن پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سارا شہر جو ہے وہ جلا ہوا ہے، کچھ بچا نہیں ہوا تھا، اور چونکہ یہ سارے مرد لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے تو پیچھے جو عورتیں اور بچے جو تھے وہ مسنگ تھے، ان کی لاشیں ان کو نہیں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اب یہ کس نے کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ امالیکیوں نے کیا ہے، اور امالیکی بے شک اس بات کی طاق میں ہوں گے کہ وہ داؤد سے بدلہ لیں، کیونکہ داؤد اتنے 1.5 سال سے ان کے لوگوں پر حملے کرتا تھا، ان کو لوٹتا تھا، داؤد امالیکیوں کو مارتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امالیکی یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح داؤد کا بہت بڑا نقصان کریں، اور وہ کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے پہلے پڑھی اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ امالیکیوں کو داؤد مارتا تھا، ان کو بہت نقصان پہنچاتا تھا، وہ امالیکیوں نے آ کر ان کے بیوی بچوں کو قتل کیوں نہیں کر دیا، وہ ان کو ساتھ کیوں اٹھا کر لے گئے؟ یہ چیز تھوڑی آڈ لگی، یہ چیز تھوڑی ڈیفرنٹ لگی، کیونکہ جتنا غصہ ان کو داؤد پر اور داؤد کے لوگوں پر تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ آتے اور آ کر اس پوری جگہ کو جلا دیتے۔ انہوں نے جلایا اور پھر سارے لوگوں کو مار دیتے، لیکن انہوں نے مارا نہیں۔ وہ لے کیوں گئے؟ اب کیا وہ ان کے ساتھ رحم دل ہو رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ داؤد نے امالیکیوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، ان کو قتل و غارت کی تھی، اور ان کے نمبرز، ان کے جو گنتی تھی وہ کم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا امالیکیوں نے، وہ ان کے عورتوں اور بچوں کو لے کے گئے تاکہ ان کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھائیں۔
یہ ان کا پے بیک تھا، یہ ان کا طریقہ تھا جس سے وہ اپنے ٹرائبز کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور یہ ایسا طریقہ ہے جو کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں زیادہ تر رائج ہے، پرانی جنگوں میں ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور اس کے لوگ بہت غصے میں ہیں، پریشان ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور یہاں تک کہ ان کے رونے کی طاقت باقی نہ رہی، وہ ڈیوسٹیٹڈ تھے۔ اس حوالے سے ہم کل خدا کے کلام میں سے اور چیزیں سیکھیں گے، برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتیں بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔